बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाइ वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। हमने ही उनको पैदा किया और उनके जोड़ बंद मजबूत किए हैं, और जब हम चाहें तो उनकी शक्लों को बदल कर रख दें। बेशक ये एक नसीहत है, बस जिसका चाहे इख्तियार कर ले अपने रब के कुर्ब का रास्ता, और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते बजुज़ उसके कि अल्लाह खुद चाहे। बेशक अल्लाह ताला अलीम है, हकीम है, जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, और जालिमों के लिए तो उसने तैयार कर रखा है दर्दनाक अजाब। सूरह अल-दोहर की आयत 28 से 31 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको नेकी की हिदायत दे, कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज पीर है 11 शबानुल मौज़म 1433 हिजरी, 2 जुलाई सन 2012 है, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ आज के मौजूद मेहमान मोहतरम जनाब जावेद सिद्दीक साहब, रेजिडेंट एडिटर रोज़नामा नवाए वक्त इस्लामाबाद तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जावेद सिद्दीक साहब, और बहुत खुशामदीद। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपकी इजाज़त से हम पहली खबर की जानिब बढ़ना चाहेंगे और बात करेंगे उन मसीहाओं की जिन्होंने हुकूमती रिट को चैलेंज किया। ना सिर्फ हुकूमती रिट को चैलेंज कर रखा था, बल्कि जो पाकिस्तान के गरीब अवाम हैं उनके इलाज मुआलजे से भी इनकार कर दिया था। उसकी वजह से कई हलाकतें भी हुई हैं, लेकिन कल रात को इन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर यह है कि यंग डॉक्टर्स के इजलास पर छापा, 100 गिरफ्तार, 40 बरतरफ, हड़ताली डॉक्टर ब्लैक लिस्ट, इलाज ना होने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। मियो अस्पताल गुजरावाला में भी पकड़ दकड़, कई शहरों में डॉक्टरों ने एहतजाजन काम छोड़ दिया। ब्लैक लिस्ट डॉक्टर्स के नाम नौकरियां ना देने के लिए गैर मुल्की सफारत खानों को भी भिजवाएंगे महकमा सेहत। पुलिस सर्विसेज अस्पताल हॉस्टल में इजलास के दौरान दरवाजे तोड़कर दाखिल हुई, लाठीचार्ज। सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन हामिद भट्ट और दीगर ओहदेदार पकड़े गए, मुतादिद फरार हो गए। इमरजेंसी और इंडोर पर सर्विस बंद, सीनियर डॉक्टर्स को तलब कर लिया गया। पाक फौज के 150 डॉक्टर्स आज से जिम्मेदारियां संभालेंगे। 1000 नए डॉक्टरों की तैनाती फाइनल हो गई है। मियो अस्पताल में छापे की इतला पर डॉक्टर 1 साला फहद को ड्रिप लगाकर छोड़ गए, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोहतरम जावेद सिद्दीक साहब से हम जानना चाहेंगे कि यंग डॉक्टर्स ने जिस तरह से हुकूमती रिट को चैलेंज किया और आम अफराद का, गरीब और बेयारो मददगार लोगों का इलाज करने से इनकार कर दिया गया, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो यंग डॉक्टर्स का पंजाब हुकूमत के साथ तनाज़ा चल रहा है, ये जाहिर है कि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले भी इन्होंने हड़ताल की थी, और उस वक्त आर्जी तौर पर उन्होंने अपना काम जो है दोबारा शुरू किया था। लेकिन लग ये रहा है कि यंग डॉक्टर्स जो है वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए उस वक्त मुतमईन नहीं थे, और जब मौका मिला उनको दोबारा, तो उन्होंने ये स्ट्राइक या हड़ताल की है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो तरीका इख्तियार किया है वो बिल्कुल नामुनासिब है, इस लिहाज से कि कम अज़ कम जो एमरजेंसी है, जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा यानी उनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिशें की जाती हैं, उनको अगर कोई डॉक्टर ना हो तो मरीज़ जो है वो जहाँ से हाथ धो बैठता है। तो इस तरह की जो इमरजेंसी केसेस हैं और बहुत से दूसरे जो केसेस होते हैं, उनके लिए डॉक्टरों का होना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने ये जुल्म किया कि इन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि ये जो इमरजेंसी में लोग आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, कुछ ज़ख्मी हैं और जिनको फौरी इलाज या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वो एमरजेंसी भी छोड़ के चले गए, और लोगों की बड़ी तादाद जो है पंजाब के अस्पतालों में वो बेयारो मददगार थी। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने नेगोशिएशंस या मुज़ाकरात के हवाले से भी कोई एक मस्बत रवैया जो इख्तियार नहीं किया, और एक हड़ताल की सूरत और उसके अलावा फिर मुतालबात के हक़ में इस तरह की जो उन्होंने तरीक़ाकार या हिकमत अमली इख्तियार की, वो नामुनासिब थी। और मैं समझता हूँ कि इसका अंजाम यही होना था जो हुआ। जैसे कि पुलिस एक्शन हुआ, उनके हॉस्टल्स पे छापे पड़े, गिरफ्तारियाँ हुई, और अब हुकूमत ने कहा कि हम इनको निकाल बाहर करेंगे, इनको डिसमिस करेंगे, और न सिर्फ यहाँ बल्कि बैरून मुल्क ये लिखेंगे कि ऐसे डॉक्टरों को कि जो कि अपनी ज़ात के लिए या अपने मफादात के लिए इंसानियत का जो है कोई ख्याल नहीं रखते, लोगों को तड़पता छोड़ के चले गए, और लोग जो बेयारो मददगार पड़े अस्पतालों में, ऐसे डॉक्टर्स को दूसरे ममालिक भी कोई नौकरी न दें या उन्हें कोई ज़िम्मेदारी न दें। तो एक आखिरकार हुकूमत पंजाब ने जब ये देखा कि ये मामला हाथ से निकल रहा है,
تو انہوں نے یہ ایکسٹریم ایکشن کیا ہے، پولیس ایکشن کیا ہے، بہت سے ڈاکٹرز جیسے آپ نے خبر میں پڑھا گرفتار ہوئے، کچھ فرار ہونے میں بھی کامیاب ہوئے ان کے لیڈرز جو ہے، اور اب یہ ہے کہ فوج کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بلا لیے گئے ہیں، اور فوج نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے ڈاکٹرز جو ہے وہ آج سے اسپتالوں میں کام کریں گے، صرف ٹریٹمنٹ کا کام کریں گے، ایڈمنسٹریٹو کام جو ہے وہ نہیں کریں گے، اور ایڈمنسٹریٹو کام جو ہے شاید جو سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ انجام دیں گے۔ تو یہ تنازع جو اتنے عرصے سے چل رہا تھا، اور بار بار یہ ینگ ڈاکٹرز جو ہے یہ سٹرائک کرتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے، لگتا یہ تھا کہ ایک سطح پہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن انہوں نے جو ان کے مطالبات ہیں شاید وہ اتنے زیادہ ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے یہ مطالبات کا جو سلسلہ جاری کیا ہوا ہے کہ حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے تمام مطالبات جو ہے منظور کر لے، اور شاید اس کے لیے ایسا کرنا اس لیے بھی ممکن نہ ہو کہ جو باقی سروس سٹرکچرز ہیں ان کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ لوگ جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ڈاکٹرز کو اتنی تنخواہ یا اتنی برات مل رہی ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دی جا رہی، یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ حکومت جو ہے اس سلسلے میں ان کو مذاکرات کی دعوت بھی دیتی رہی ہے۔ سینئر ڈاکٹرز جو ہے انہوں نے ایک دوران اسٹرائک ایک دفعہ یہ پیشکش کی تھی کہ انہیں وقت دیا جائے اور وہ شاید ان ینگ ڈاکٹرز کو سمجھا لیں گے، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیس ایکشن ہوا ہے یہ ایکسٹریم ایکشن ہے، اور یہ آخری حد ہوتی ہے جب حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، کوئی دوسرا چارہ کار نہیں، تو انہوں نے پھر یہ آپریشن کیا ہے پولیس کا، اور ان کو گرفتاریاں کی ہیں، اور اب ڈاکٹروں کو نوکریوں سے نکالا جانے لگا ہے۔ تو یہ ایک ناخوشگوار صورتحال ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری جو ہے یہ نوجوان ڈاکٹروں پہ زیادہ ہے، جو بات چیت کے ذریعے اور ایک ٹھوس انداز میں مفاہمت کے ذریعے یہ مسئلہ حل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس کے بعد حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یہ ایکشن لے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ اگر یہ واپس نہ آئے تو حکومت کے پاس آپشنز ہیں، ان کے پاس جو دوسرے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اپلائی کر رکھا ہے یا جن کی سلیکشن ہوئی ہے وہ آ جائیں گے، اور عارضی طور پر تو یہ مسئلہ جو ہے حکومت جو ہے اسے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مستقل بنیادوں پہ اس مسئلے کو حل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور حکومت جو ہے اور جو ڈاکٹرز ہیں سینئر ڈاکٹرز خاص طور پر ان کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کا مستقل حل جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے۔ رائٹ، بالکل درست فرمایا محترم جاوید صدیق صاحب نے۔ اور ناظرین مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ کل ایک اہم ملاقات ہوئی ہے کیانی صاحب اور ہنا ربانی کھر سے۔ ایلن کی ملاقات، نیٹو سپلائی بحالی معاہدے کے ابتدائی مسودے پر غور، جلد بریک تھرو کا امکان۔ وزیراعظم کو ہلری کلنٹن کا فون، مل کر مشترکہ دشمن کو شکست دیں گے امریکی وزیر خارجہ۔ اساف کمانڈر کا ایک ہفتے میں دوسرا دورہ، امریکی نائب وزیر خارجہ نائٹز اور منٹر کے علاوہ وزیر خزانہ بھی ملاقات میں شامل۔ قریباً تمام متنازع امور طے پا گئے۔ امریکہ سلالہ واقعے پر معافی مانگنے، اتحادی فنڈ کی بحالی کا اعلان کر سکتا ہے۔ فی کنٹینر $1000 کرایہ دینے پر تیار ذرائع۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری قربانیاں زیادہ ہیں، وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا یہ بیان ہے۔ اور جاوید صدیق صاحب سے اس اہم خبر پر اور اس اہم ڈیولپمنٹ پر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ جی جاوید صدیق صاحب۔ دیکھیے یہ جو پاکستان اور امریکہ کا تنازع چل رہا ہے سلالہ کی چیک پوسٹ کے بعد، جبکہ پاکستان نے کہا تھا کہ امریکہ اس واقعے پہ معافی مانگے اور امریکہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، انہوں نے کچھ معذرت کا لفظ استعمال کیا تھا جو پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھا، تو یہ معاملہ بہت طول کھینچ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مرحلے آتے رہے، یہ جو پس پردہ سفارتکاری ہوتی رہی ہے، رابطے ہوتے رہے، ان میں ایسے مرحلے آتے رہے جب پاکستان اور امریکہ اس معاملے کو حل کرنے میں بہت قریب پہنچ چکے تھے، لیکن بعد میں پھر امریکہ کی جو ہٹ درمی ہے اور ایک سپر پاور ہونے کا جو زوم ہے اسے اور اس کی انا جو ہے وہ آڑے آتی رہی، اس لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد جب امریکہ نے یہ دیکھا کہ پاکستان پر اس کا دباؤ کارگر ثابت نہیں ہو رہا، پاکستان جو ہے اپنی پوزیشن پر ڈٹا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے ایک کہتے ہیں ایک سافٹ ورژن آف اپالوجی یعنی معذرت کا ایک نرم سا ڈرافٹ جو ہے وہ بھیجا تھا انہوں نے، لیکن بہرحال اس میں معافی جو ہے وہ موجود ہے اور یہ ڈرافٹ پاکستان جو ہے کافی عرصے سے اس کو کنسیڈر کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اس درمیان جب کہ یہ بات چیت ہو رہی تھی، امریکی وزیر دفاع لیون پیناٹا جو ہے انہوں نے ہندوستان میں جا کر بیان دیا پاکستان کے خلاف،
اور پاکستان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، اور ایک اس کے علاوہ انہوں نے یہ بیان حال ہی میں دیا تھا کہ کوئی معافی کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ پہلے ہم کہہ چکے وہی کافی ہے. تو اس سے حالات بگڑتے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کی امداد کے بغیر اس کا کام افغانستان میں نہیں بن سکے گا. وہ جو اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کبھی حاصل نہیں کر پائے گا، اور یہ احساس ہوتے ہی پھر اب پاکستان کی طرف انہوں نے رجوع شروع کیا ہے. جی جاوید صدیقی صاحب، ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. خبر یہ ہے کہ شمالی وزیرستان میں ڈرون حملے میں 8 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے، اور دائع نشتر میں امریکی جاسوس طیارے نے گھر پر 2 میزائل فائر کیے. پروازیں جاری، خوف و ہراس. ایک طرف تو امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا اور پاکستان کا دشمن مشترک ہے، دوسری جانب پاکستانی عوام ہے جو کہ 70 سے 80% یا سے زائد یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہی پاکستان کا اصل دشمن ہے، جو کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہے، جو پاکستان کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو بتائیے کہ کیا حکومت پاکستان اس بیان کو تسلیم کر رہی ہے کہ ہم اور امریکہ مل کر مشترکہ دشمن کو شکست دیں گے؟ یہ مشترکہ دشمن کون ہے ہمارا؟ دیکھیے، یہ ایک جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جب سے ہم پارٹنر بنے امریکہ کے، اس وقت سے یہ تنازع چلتا آ رہا ہے، اور پاکستان میں ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس جنگ سے الگ ہونا چاہیے. ہمیں یہ جو خواہ مخواہ کا امریکہ نے اپنے دشمن بنائے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے دشمن لازماً نہیں ہیں، اور اس لحاظ سے ہم پاکستان اور امریکہ کی جو یہ پارٹنرشپ ہے اس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے. ہمارے ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، جن میں ہماری فوج کے افسر اور جوان بھی شامل ہیں. 40,000 سے زیادہ ہمارے شہری جو ہے وہ جاں بحق ہوئے مختلف دھماکوں میں، مختلف وارداتوں میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو 60 یا 70 ارب روپے کی ایک فگر جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ پاکستان کو اتنا اقتصادی نقصان ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس کو ریویو کرنا چاہیے تھا. ہماری پارلیمنٹ نے بھی 2 مرتبہ اس معاملے پر بحث کی اور قراردادیں منظور کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی اس میں بنیادی پالیسی میں بنیادی تبدیلی نہیں آئی. اور پاکستان جو ہے ابھی بھی امریکہ کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہے. آپ نے ڈرون حملوں کی بات کی ہے. جو ڈرون حملے ہیں وہ جنرل مشرف کے دور میں ایک خاموش مفاہمت کا نتیجہ تھے، اور موجودہ حکومت نے بھی اس پالیسی کو جاری رکھا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بش جنہوں نے کروسیڈ کی زبان استعمال کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک کروسیڈ شروع کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. ان کے دور میں ڈرون حملے جو ہیں وہ بہت کم ہوئے، لیکن اوباما جن کو کہ امن کا نوبل پرائز مل چکا ہے، ان کے دور میں سب سے زیادہ یہ حملے ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکی میڈیا جو ہے اور بین الاقوامی میڈیا جو ہے. جی جدید صاحب، امریکی میڈیا کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ناظرین، وقت ہو گیا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا جائے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ٹو ڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہمارا نمبر ہے 0423631269. آپ کال بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے www.waqtnews.tv. اس پر آپ اس پروگرام کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے امریکہ کے ڈرون حملوں کے حوالے سے اور امریکی دہشت گردی کے حوالے سے. ایک اور خبر بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر ان دونوں خبروں کو ملا کر امریکہ اور بھارت کی بھی بات کریں گے کہ سرجیت کو پاکستان جاسوسی کے لیے بھیجنے پر معذرت کی جائے. بھارت سے آنے والے نان اسٹیٹ ایکٹرز کراچی کو غیر مستحکم کر رہے ہیں، بیان دیا ہے رحمان ملک صاحب نے. بھارت بتائے کتنے انتہا پسند پاکستان بھیجے. ممبئی حملوں کے لیے کراچی میں کنٹرول روم قائم نہیں کیا. چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجا جا رہا. اور جاوید صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے امریکی میڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور یہ ڈرون حملے جو ہیں جاوید صدیقی صاحب کیوں نہیں رک رہے؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ جو امریکی میڈیا ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ تنقید کر رہا ہے صدر اوباما کی ایڈمنسٹریشن پر کہ آپ یہ ڈرون حملے کیوں نہیں بند کر رہے. اور اس کے علاوہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ جو ڈرون حملے پاکستان پہ ہو رہے ہیں، جس میں آپ ایک شخص کہتے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے ہزاروں معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ غیر قانونی ہے، انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک ناجائز لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ اس کو مرڈر کا نام دے رہے ہیں.
اور یہ ساری جو باتیں ہیں یہ خود امریکہ کے اندر ہو رہی ہیں اور پاکستان کی حکومت جو ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی. پاکستان کی حکومت کم از کم اس کو یونائٹڈ نیشنز میں لے کے جائے اور مختلف جو فورم ہے ان کے اوپر احتجاج کرے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ایک خاموش مفاہمت جو ہے وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے, اور پاکستان نہ جانے کیوں یہ جو ہے ڈرون کا سلسلہ جو ہے اس کو بند نہیں کرانا چاہ رہا. حالانکہ پاکستان ڈرون گرا بھی سکتا ہے, ایران نے کئی ڈرون گرائے امریکہ کے, پاکستان بھی ایسا کر سکتا ہے, لیکن پاکستان نہیں کر رہا, جس سے عوام میں غم و غصہ امریکہ کے خلاف بڑھ رہا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اکثریت پاکستانیوں کی جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ڈرون حملوں میں جو معصوم لوگ مارے جاتے ہیں ان کے رشتہ دار اور عزیز جو ہے وہ پھر امریکہ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں, اور بے پناہ ایک غصہ ہے اور نفرت ہے اس لحاظ سے. تو یہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے. جاوید صاحب آپ کی جانب سے خبر جو ہے جس میں رحمان ملک جی سر اس خبر کی طرف بھی آتے ہیں, آپ کی جانب سے ہم کالرز کی جانب بڑھیں گے, اور پہلی کالر ہیں مسز الیاس صاحبہ ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ڈرون حملے نہیں بند ہو رہے, یہ وہ بھی ہمارا ملک ہے جدھر ڈرون حملے کر رہے ہیں, اور وہ کرنے والا کون ہے جو ہمارا دوست بن کے ہمارے پیٹھ پہ چھری کھول کے نفرت کرتے ہیں ہم امریکہ کے نام سے, اور ہمیں نجات چاہیے ان حکمرانوں سے اور امریکہ کو جو جھنڈا پکڑا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نوجوانوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ موبائل چھوڑ دیں, یہ گانے چھوڑ دیں, ہمارے کام نہیں آئیں گے. ہم اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. جب سے موبائل ہمارے پاکستان میں آیا ہماری نسل تباہ ہو گئی ہے, تو پلیز چھوڑ دیں ان کو اور اپنے ملک کی طرف دھیان کریں. رائٹ, تھینک یو ویری مچ مسز الیاس صاحبہ. جی جاوید صدیق صاحب, ایک تو انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمارا دوست بن کر ہماری پیٹھ پہ ہی چھرا گھونپ رہا ہے, دوسری جانب انہوں نے بات کی ہے نوجوان نسل کے حوالے سے جو اخلاقی برائیاں موبائل کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں, جس طرح سے میسیجز کا سلسلہ ہے اور پھر میڈیا کے ذریعے سے اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسل جس طرح سے گمراہ ہو رہی ہے, اس کی اصلاح کے لیے کس طرح سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ نے کنسرن شو کیا یا تشویش ظاہر کی ہے خاص طور پر ڈرون حملوں کے حوالے سے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے, پاکستان کی سوورنٹی کی خلاف ورزی ہے, اور پاکستان کو سخت احتجاج کرنا چاہیے اس پہ, اور بلکہ پاکستان کو ڈرونز گرانے چاہیے تاکہ امریکہ کو اندازہ ہو. جیسے سلالہ چیک پوسٹ پہ پاکستان نے ایک پوزیشن لی اور امریکہ کو اندازہ ہوا کہ پاکستان کو دبانا آسان نہیں ہے, اسی طرح ڈرون حملوں پہ ایک سخت موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے حکومت کو جلد سے جلد کوئی اقدام کرنا چاہیے. پاکستان کے عوام کی اکثریت جو ہے اس کا یہ مطالبہ ہے. جو انہوں نے موبائل فونز کی بات کی, بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو نئی نسل ہے پاکستان کی, ایک ایسا سائنٹیفک انسٹرومنٹ جس کے کمیونیکیشن کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے اور اچھے اور مثبت انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ہم نے منفی طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. ہماری جو نئی نسل ہے اور ان کے اخلاق سوز قسم کے میسیجز پاس ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ لچر قسم کے لطیفے جو ہیں وہ ان کی ایکسچینج ہوتی ہے, اور بہت سی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو بہت ہی نامناسب ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو ارج ہے یا ان کے اندر انہوں نے جو یہ تشویش ظاہر کیا یہ بالکل درست ہے, اور اس پہ والدین کو بھی, حکومت کو بھی, اور معاشرے کے جو اچھائی چاہنے والے لوگ ہیں ان سب کو مل کر یہ کام کرنا چاہیے, اور سر جوڑ کر اس کا کوئی حال جو ہے تلاش کرنا چاہیے. بالکل صحیح. سر ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, لائیو کالر ہیں, رؤف صاحب لاہور سے. السلام علیکم رؤف صاحب. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ. میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ یہ پاکستان کے سرکاری ہاسپٹلوں میں جو ڈاکٹر ہیں, یہ ڈاکٹر نہیں یہ جانور ہیں. ہاسپٹلوں میں دیکھیں کتنا گندا سلوک مریضوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں, کتنا مس بہیو کرتے ہیں, کتنا روڈلی بولتے ہیں. یہ ان ڈاکٹروں کو تو چونکوں میں پھانسی دینی چاہیے. یہ انسانوں سے جانوروں سے سلوک کرتے ہیں ہاسپٹل میں. پاکستان جنا ہاسپٹل دیکھ لیں, میو ہاسپٹل دیکھ لیں, کتنا گند پڑا ہوا ہے. امریکہ اور یورپ کے ہاسپٹل دیکھیں جنت بنے ہوئے ہیں. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ رؤف صاحب. ابھی ہم بات کرتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کے کردار کے حوالے سے. سوال اٹھایا ہے رؤف صاحب نے, جاوید صاحب, اور وہ کہتے ہیں کہ جو امریکہ کے اگر ہسپتال دیکھ لیں یا یورپ کے یا دیگر ممالک کے سرکاری اسپتال دیکھ لیں, وہاں پر ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے سرکاری اسپتالوں میں جاب کرنے کے لیے تو ڈاکٹرز بہت جاب حاصل کرنے کے لیے تگودو کرتے ہیں, لیکن جب جاب مل جاتی ہے, مراد حاصل ہو جاتی ہیں, تو مریضوں کے ساتھ جانوروں اور بھیڑوں اور بکریوں جیسا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں.
جی ان کی جو آبزرویشن ہے بالکل درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز سے بہت لوگ جو ہے ان کو شکوے شکایتیں اور لوگ جو مریض ہیں خاص طور پہ اسپتالوں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بہت ہی نامناسب ہے اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے امریکہ اور پاکستان کے اسپتالوں کا تقابل کیا ہے اس میں یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک جو ہے وہ صحت پر بہت زیادہ فنڈز خرچ کر رہے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو تعلیم اور صحت کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دے رہا اور خاص طور پر صحت کے شعبے کو. اور معاف کیجئے اسپتالوں کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے فنڈز زیادہ ایلوکیٹ کرنے چاہیے, اسپتالوں کا ماحول بہتر بنانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری سطح پر جو انویسٹمنٹ چاہیے اسپتالوں میں, اگر آپ دیکھیں پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں پچھلے 40 سال کو دیکھیں, 40 سال میں نئے اسپتال نہیں بنائے گئے, پرانے اسپتال ہیں اور آبادی کتنی بڑھ گئی ہے اور ان کا جو پریشر ہے وہ اسپتالوں پہ بڑھتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور صحت کے شعبے کو پوری دنیا میں کہہ رہی ہے کہ آپ صحت کے شعبے کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں, اگنور کر رہے ہیں اور یہاں زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. بالکل درست فرمایا کہ زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے صحت اور تعلیم کے شعبے میں. خواجہ انجم صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میرا آپ دونوں حضرات سے ایک سوال ہے کہ ہم لوگ کون ہیں, ہماری شناخت کیا ہے؟ کیا ہم وہ غلام ہیں جو صدیوں پہلے منڈیوں میں بکا کرتے تھے, یا افریقہ کے جنگلات میں آج بھی لوگ جو اپنا ستر ڈھانپنے کے لیے پتے استعمال کرتے ہیں وہ ہیں؟ ہم ریڈ انڈین ہیں. میں حیران ہوں کہ ایک سابق فوج کے سربراہ فصیح الدین کی بات کرتا ہوں جس نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی تھی, وہ کہہ رہا ہے کہ 6 ارب سے 8 ارب روپیہ ڈیلی کرپشن ہوتی ہے. لیکن میں اس لیے ہاتھ نہیں ڈالتا کہ الیکشن قریب ہے پھر لوگوں کو آنے کا موقع ملے. اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے. ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات قائم کر کے. ہندوستان جو ہماری آبی جاریت کر کے ہمیں ڈیم ہمارے پانیوں پہ ڈیم بنا رہا ہے, اور جو ہم نے اس سے تجارت کی ہے اسے خسارہ ہوا ہے ہمیں. اور ہم نے افغانستان اپنی راہداریاں افغانستان کے لیے انڈیا کو دی ہیں. اور دوسری سب سے بات یہ ہے کہ افغانستان سے تو گروہ آتے ہیں جو ہمارے فوجیوں کو مار دیتے ہیں. یہ کیسے تعلقات ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرا سوال صرف آپ سے یہ ہے. رائٹ, ٹھیک, تھینک یو ویری مچ خواجہ انجم صاحب. جی جاوید صدیق صاحب کیا کہنا چاہیں گے خواجہ انجم صاحب کے اس سوال پر آپ؟ دیکھیے جو انہوں نے نیب کے چیف کے پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کی ہے, انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ 6 سے 8 ارب روپیہ روزانہ خزانوں پاکستان کے خزانے سے لوٹا جاتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاستدان ہی لوٹ رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ نچلی سطح پہ جو محکمے ان میں جو اہلکار ہیں, ٹھیکیدار ہیں, مختلف قسم کے جو ڈیلز ہوتی ہے ان میں سب میں اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو پورے ملک میں 6 سے 8, یہ ان کی کیلکولیشن ہے, 6 سے 8 ارب روپیہ جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے اور اس کے لیے اب ہمارے پاس مین پاور نہیں, اور لیکن ہم یہ کر رہے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ چونکہ الیکشنز قریب آ رہے ہیں اور اگر کسی سیاسی شخصیت کے خلاف ہم نے انویسٹیگیشن کی جیسے کہ نواز شریف صاحب کا کیس ہے تو پھر یہ الزامات لگیں گے کہ یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اس لیے ہم فی الحال ان کیسز کو مؤخر کرتے ہیں اور یہ احتساب کا نظام جو ہے الیکشن کے بعد ہوگا. جو خواجہ صاحب نے دوسری باتیں کی ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اور ان کی ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو سوچنا چاہیے ٹھنڈے دل سے کہ ہماری پالیسیاں جو ہیں وہ کس حد تک پاکستان کے داخلی اور خارجی مفادات کا تحفظ کر رہی ہیں. اگر ہم ان پالیسیوں کی وجہ سے اپنے ملک کا دفاع نہیں کر پا رہے, اپنی سوورنٹی اور خود مختاری کا دفاع نہیں کر پا رہے, اور اگر ہم داخلی طور پر منتشر اور انتشار کا شکار ہو رہے ہیں اور ہماری ترقی کا راستہ جو ہے وہ رک رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بہت ضروری ہے کہ ہم ان پالیسیوں پر جن پر اب ہم چل رہے ہیں ان پر نظر ثانی کریں اور بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اب سے بعد یعنی مستقبل میں ہمیں کیا کرنا ہے, ہم کس راستے پہ چلنا ہے. پاکستان کے جو مفادات ہیں, کلیدی اور بنیادی مفادات, ان کا تحفظ ہی ہماری پالیسی ہونی چاہیے. اور اگر اس میں کوئی سقم موجود ہے, کوئی خرابی موجود ہے تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر نئی حکومت آتی ہے, الیکشنز قریب آ رہے ہیں, تو اس کو کم از کم یہ انیشیٹو جو ہے وہ ضرور لینا چاہیے. جاوید صدیق صاحب, ایک خبر ہماری رہ گئی تھی, وہ ہے رحمان ملک صاحب کا بیان کہ سرجیت کو پاکستان جاسوسی کے لیے بھیجنے پر معذرت کی جائے, بھارت سے آنے والے نان اسٹیٹ ایکٹرز کراچی کو غیر مستحکم کریں. دوسری جانب سرجیت کا بیان یہ کہ عدالت میں ثابت کروں گا کہ میں بھارتی
فوج کا جاسوس تھا اور بھارتی حکومت کی بے حسی قابل افسوس ہے. بیشتر خاندان والے چل بسے ہیں. اب ثابت ہو گیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اور جاسوسی کے لیے اپنے جاسوس بھیجتا ہے. سرجیت نے اس کا اعتراف کر لیا. ماضی میں بھی اس طرح کے لوگ آتے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو اس پر معافی مانگنی چاہیے پاکستان سے, اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کی ہے جو کہ کراچی کو غیر مستحکم کر رہے ہیں, اب ان کا قلع کما بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ جو ہے, جو کہ ہندوستان کے ساتھ شیر و شکر ہو رہے تھے, انہوں نے پہلی مرتبہ یہ تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان کو, اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہے. انہوں نے یہ جو سرجیت سنگھ کا مسئلہ ہے, جب یہ پریس کانفرنس کر رہا تھا جس میں کہہ رہا تھا کہ مجھے حکومت نے جاسوسی کے لیے پاکستان بھیجا تھا, تو اس کو انڈین فوجی اٹھا کر لے گئے تھے. لیکن وہ میرا خیال ہے اس حد تک ڈیسپریٹ ہو گیا ہے کہ اب اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ حقیقت جو ہے وہ بیان کر کے رہے گا. چنانچہ اس نے کہا کہ میں عدالت میں یہ بتاؤں گا کہ مجھے پاکستان میں جاسوسی کے لیے بھیجا گیا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جو دھماکے ہوتے رہے اور جو گڑبڑ ہوتی رہے, کراچی کے اندر خاص طور پر جو کلنگز بعض ہوتی ہیں, جو بڑی پراسرار کلنگز ہیں, پتہ ہی نہیں چل سکتا کون کر رہا ہے, اس میں بھی وہ انوالو ہو سکتے ہیں. اور یہ مشیر داخلہ جو ہے, انہوں نے پہلی مرتبہ یہ سوال صحیح پوچھا ہے کہ جو لوگ نان سٹیٹ ایکٹرز انڈیا سے آ کر پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں جو یہ گڑبڑ کر رہے ہیں, کیا ہندوستان جو ہے اس پہ معافی مانگے گا؟ اور جو ڈی سٹیبلائزیشن پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے بھی ہندوستان ہے. اور خاص طور پر ہمارے سابق وزیر اعظم جو ہیں شرم الشیخ میں ہندوستان کے وزیر اعظم کو باقاعدہ ڈاکومنٹس پیش کر چکے ہیں کہ آپ کے یہ لوگ ہیں جو کہ ملوث ہیں بلوچستان میں صورتحال کو خراب کرنے کے لیے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پر غیر مستحکم کرنے کے لیے, انتشار پھیلانے کے لیے, قتل و غارت کرنے کے لیے, اور خاص طور پر فرقہ وارانہ فسادات جو ہے ان کو ابھارنے کے لیے ہندوستان کی ایک بڑی اسٹریٹجی ہے, اور وہ اس کو استعمال کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ انہوں نے صحیح کہا ہے کہ ہندوستان کو معافی مانگنی چاہیے اور اعتراف کرنا چاہیے کہ اس نے پاکستان کے اندر جاسوس بھیجے, تخریب کار بھیجے, دھماکے کیے اور بے گناہ لوگوں کا جو ہے خون کیا. جی رائٹ ناظرین, ہم تمام کالرز کے مشکور ہیں. بڑھتے ہیں آج کے نواب وقت کال آپ کی جانب. آج کا نواب وقت کالم جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب کا کالم ہے. حکم اذاں کے عنوان سے لکھتے ہیں. آج انہوں نے لکھا ہے اسلامی دنیا میں چلنے والی باد بہاری. لکھتے ہیں کہ مصر میں ایک کے بعد ایک آمر اپنے عوام کی گردنوں پر سوار ہوتا رہا. جمال عبد الناصر, انور سادات اور حسنی مبارک. انہوں نے کبھی عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا, کبھی فراغدہ مصر سے اپنا ناطہ جوڑا, کبھی اپنے عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کی جھوٹی کہانیاں سنائیں. انہوں نے کبھی الاخبار المسلمون کے بانی حسن البنا کو سرعام قتل کروایا, کبھی مفسر قرآن سید قطب کو ایک نام نہاد فوجی عدالت سے سزا دلوا کر جیل میں تختہ دار پر لٹکایا, اور مقتل کی طرف جاتے ہوئے سید قطب کے لبوں پر وہی تبسم تھا جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ مومن موت آتے دیکھ کر گھبراتے نہیں بلکہ مسکرا کر اس کا استقبال کرتے ہیں. آگے لکھتے ہیں کہ حسنی مبارک کو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے, اور بالآخر مصری عوام کے دلوں کی دھڑکن بڑی واضح طور پر سنائی دینے لگی ہے, اور یہ صدا اب ساری دنیا میں گونج رہی ہے. اخوان سے تعلق رکھنے والے محمد مرسی مصر کے پہلے غیر فوجی یعنی عام شہری صدر منتخب ہو گئے ہیں. محمد مرسی کا تعلق مصر کے ایک متوسط گھرانے سے ہے. 1975 میں انہوں نے قاہرہ یونیورسٹی سے انجینئرنگ ڈگری حاصل کی. پھر ایم ایس تک تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے کیلیفورنیا امریکہ کی ساؤتھ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا, جہاں انہوں نے پی ایچ ڈی میں کامیابی حاصل کی اور ڈاکٹر محمد مرسی بن گئے. آگے لکھتے ہیں کہ مصری صدر کی بیگم نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہرگز خاتون اول کا رتبہ قبول نہ کریں گی, بلکہ وہ مصری خواتین کی خادمہ بن کر ان تک خوشیاں پہنچانے کی تگ و دو کریں گی. اور اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے محترم جناب جاوید صدیق صاحب سے. جاوید صدیق صاحب, اسلامی دنیا میں جو ایک انقلاب کی لہر ہے اور جو میں نے لائنز ڈسکس کی ہیں مصر کے حوالے سے, آپ بتائیے گا کہ یہ کتنا اچھا ہوا ہے اسلامی دنیا کے لیے اور اس کے اثرات پاکستان پر کیا ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو مصر میں یہ تبدیلی آئی ہے حسنی مبارک کے خاتمے کے بعد, وہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے, اور اس بات کا اشارہ ہے
کہ جو اسلامی دنیا خاص طور پر عرب دنیا اس میں اس طرح کی تبدیلیاں مزید آ سکتی ہیں. ڈاکٹر محمد مرسی جو ہے وہ صدر بنے اور انہوں نے جو پالیسی سٹیٹمنٹ دیا وہ بہت اہم ہے. انہوں نے کوئی کانفرنٹیشن یا تصادم کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میں جو مصری عوام ہے ان کے حقوق کا علمبردار ہوں, ان کے تمام حقوق جو ہے ان کا تحفظ کیا جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے مغرب یا دوسرے ممالک کے ساتھ کوئی تصادم کی بات نہیں کی, اور یہ بھی کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی جو ہے تعلقات ان کے حق میں ہیں, لیکن وہ تعلقات جو کہ مصر کے عوام اور عرب عوام جو ہیں جس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں, یعنی فلسطین کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے, اور اگر اعتدال پسندی کے ساتھ جس طرح کی ان کی گفتگو میں نظر آ رہا ہے, وہ مصر کو ایک اسلامی راستے پہ چلاتے ہوئے جمہوری اسلامی انداز میں مصر کے مسائل حل کریں گے. مصر کی جو اکانومی ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے, اس کو بہتر کریں گے, اور اپنی پالیسیاں جو کہ اس سے پہلے حسنی مبارک اور ان کے جو پیش رو تھے انہوں نے جو پالیسیاں شروع کی ہوئی تھی, اور خاص طور پر امریکہ نواز پالیسیاں جو مکمل طور پر مصر جو ہے امریکی انفلوئنس کے نیچے تھا, اور ان کی تمام پالیسیاں جو ہے وہ ان کو ڈکٹیٹ کرتا تھا, اگر وہ اس سے نکل کر ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی اپناتے ہیں اور مصر کو ترقی دیتے ہیں اور مصر کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں اور ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے جو ہے ابھرتے ہیں, تو میں سمجھتا کہ یہ ترکی کے بعد مصر جو ہے دوسرا ایسا ملک ہوگا اس خطے میں جو کہ صحیح راستے پہ چل پڑے گا, اور پھر دوسرے ممالک پہ اس کا اثر مرتب ہوگا کہ دوسرے جو ممالک ہے وہ بھی تبدیلی کے راستے پہ اب چل پڑے, اور یہ ایک تبدیلی جو ہے بہت بڑا اثر ڈالے گی. خود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی ترکی اور مصر اور ان ممالک میں ہونے والی تبدیلیوں کا ایک جائزہ لینا چاہیے کہ یہ تبدیلیاں کس انداز میں ہوئی ہیں اور ان کی سمت کیا ہے, اور ہمیں بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم جو پالیسیاں اپنائے ہوئے ہیں اور جو خاص طور پر بہت زیادہ مغرب نواز پالیسیاں, امریکہ نواز پالیسیاں ہیں, انہوں نے ہمیں 60 سال میں کیا دیا ہے, ہمیں اس پہ سر نو غور کرنا پڑے گا. اور ہمیں دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنی پالیسیز کو اپنے قومی مفادات کے مطابق بنائیں, اور اندھا دھند جو ہے ڈکٹیشن جو آپ مغرب سے لیتے رہے ہیں اور یہی سمجھتے رہیں کہ صرف امریکہ ہی ہمارے تمام مسائل کا مداوع کر سکتا ہے. یہ پالیسی جو ہے اور یہ سوچ اس نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, اور اب اس پہ اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے. انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو ہے بنانے کی ضرورت ہے. داخلی طور پر بھی ہمیں بہت سی اصلاحات کرنا پڑیں گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مصر میں جو کچھ ہوا ہے اس سے اسلامی دنیا پہ بہت گہرے اس کے اثرات جو ہیں مرتب ہوں گے. بالکل درست فرمایا. ناظرین کالم ضرور پڑھیے گا ڈاکٹر صاحب کا, اور اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت اداریے کی جانب. آج کا نوائے وقت اداری ہے کہ چیئرمین نیب کا ملک میں روزانہ 6 سے 8 ارب روپے کی کرپشن کا اعتراف. بے لاگ احتساب کے بغیر کرپشن کا ناسور ختم نہیں کیا جا سکتا. چیئرمین نیب ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری نے کہا ہے کہ ملک میں بدعنوانی خوفناک حد تک پھیل رہی ہے, اور ہماری تحقیقات کے مطابق روزانہ 6 سے 8 ارب روپے قومی خزانے سے کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. وہ گزشتہ روز اسلام آباد میں اپنے آفس میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نیب رینٹل پاور کیس کی تحقیقات کر رہا ہے. اب تک رینٹل پاور کیس میں 2 ارب 20 کروڑ روپے نیب نے واپس کرائے ہیں, جبکہ آئندہ ماہ 142 ارب روپے ملنے کی توقع ہے. ادارے کی آخری لائنز ہیں کہ اگر نیب نے اب تک کی لوٹ مار کے 235 ارب روپے کی وصولیاں کی ہیں تو نیب کے اس کریڈٹ کو سوئس مقدمات کو ہاتھ نہ لگا کر اور سیاستدانوں کے مقدمات کی فائلیں فی الحال بند رکھنے کا اعلان کر کے بے وقت نہیں بنانا چاہیے. نیب کو ہر حال میں معاشرے میں کرپشن کے تدارک کا فریضہ ادا کرنا ہے. اگر اس معاملے میں چیئرمین نیب کسی مصلحت کے تحت اپنے اختیارات کو بروئے کار نہ لانے کا عندیہ دیں گے تو اسے ان کی اپنی ذات پر بھی انگلیاں اٹھ سکتی ہیں, اور نیب کا ڈنڈا تبھی مؤثر ثابت ہوگا جب ایک جمہوری حکومت میں کسی رعایت کے بغیر یہ چلتا نظر بھی آئے گا. ادارے پر جاوید صاحب سے ہم مختصر رائے لینا چاہیں گے. دیکھیے, یہ جو فصیح بخاری صاحب کی پریس بریفنگ تھی اس میں موجود تھا, اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں, اور ان سے بہت سے تیز تند سوالات کیے گئے, بڑے پروبنگ کوسچن کیے گئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ اعتراف کیا کہ 6 سے 8 ارب روپے روزانہ کی کرپشن ہو رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دھمکیوں پہ اتر آتا ہے. انہوں نے یہ بھی وہاں پہ کہا کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں,
اور لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے، میں ان دھمکیوں کا مقابلہ کروں گا۔ لیکن انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ جو جیسے آپ نے کہا سیاستدانوں کے خلاف جو کیسز ہیں ان کا کیا بنے گا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ الیکشنز قریب آ رہے ہیں اس لیے میں اگر یہ پروب کروں گا یا یہ تحقیقات کروں گا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ایک حکومت کی طرف سے ایک سیاسی وکٹمائزیشن کا معاملہ ہے، اس لیے میں اس سے اجتناب کر رہا ہوں اور اس کو مؤخر کر رہا ہوں۔ بہرحال انہوں نے اپنی بہت سی مجبوریاں بھی بیان کی تھی کہ میرے پاس لوگ نہیں ہیں، میں نے نئے 300 انویسٹیگیشن آفیسرز جو ہیں وہ اپنے ادارے میں شامل کر رہا ہوں اور ان کو باہر سے FBI وغیرہ سے ٹرینڈ کرواؤں گا تاکہ یہ جو فائنینشیل کرائمز ہیں ان کی جو تحقیقات ہیں یہ کر سکے اور مؤثر طور پر جو ہے کرپشن کو روکا جا سکے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ صرف کرپشن جو ہے نیب ہی نہیں روک سکتا بلکہ پاکستان کے تمام جو لوگ ہیں ان کو ہمارا ہاتھ بٹانا چاہیے اور خود اپنی سطح پہ ہر شخص کو کرپشن روکنے کے لیے ایک رول پلے کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ نیب ایک ادارہ ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اس کے پاس پاور ہے، وہ اس کو استعمال کرے اور جس طرح پاکستان کو سفاکی سے لوگ لوٹ رہے ہیں اسی سفاکی کے ساتھ ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے۔ جی جناب، بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے سر، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی آپ سے بشرط زندگی بات ہوگی، ملاقات بھی ہوگی۔ ناظرین، آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئٹہ میں شہری سپاس نامے کا جواب دیتے ہوئے 15 جون سن 1948 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اب ہم سب پاکستانی ہیں، ہم نہ بلوچی ہیں، نہ پٹھان ہیں، نہ سندھی ہیں، نہ بنگالی، نہ پنجابی۔ ہمارے احساسات اور طرز عمل بھی پاکستانیوں جیسے ہونے چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ بجائے کسی اور نام کے صرف پاکستانی کہلوانے پر ہی فخر محسوس کریں۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، احتشام رحمان کو نواب ٹوڈے سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔